नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया की जानब से इजरायली हाई ऑफिशियल्स की एंट्रीज बंद की जा रही हैं, उनके वीजा जो है वो मनसूख किए जा रहे हैं, जिस पर इसराइल जो है वो हवास बाख्ता हो चुका है और बिल्कुल एक आपे से बाहर हो चुका है और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो है वो शदीद तानो तशनी जो है वो कर रहा है। और ऑस्ट्रेलिया का जो उनके हाई ऑफिशियल वेस्ट बैंक के अंदर बैठे हुए हैं, इसराइल ने जवाब में उनके वीजा जो है वो मनसूख करने का ऐलान कर दिया। ये एक अजब मामला है क्योंकि इसमें वेस्ट को वो बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट भी कर रहे हैं, उनके खिलाफ इकदाम भी उठा रहे हैं। यानी अगर वो एक इकदाम उठाते हैं तो ये आगे से दो इकदाम उनके जवाब में उठाते हैं, जिससे वेस्ट ह्यूमिलिएट भी हो रहा है कि समझा तो ये जाता था कि वेस्ट जब इसराइल को पालता है, अब इसराइल जो है वो उनके ऊपर चढ़ाई किए हुए है, उनको बुरा भला भी कहता है, उनकी इंसल्ट भी कर रहा है और उनके लोगों को भी यहां से निकाल रहा है। पेरिस का जो कॉन्सुलेट है उसको बंद करने का इसराइल ने ऐलान कर दिया है, जो यरूशलेम के अंदर है। ये बिल्कुल अजब मामला है। और बर्तानिया में वेल्स से स्कॉटलैंड से पॉलिटिशियंस जो है वो उन्होंने खत लिखा है स्टारमर को और कहा है कि फिल फॉर इसराइल के ऊपर सैंक्शंस लगनी चाहिए और अमली इकदाम उठाए जाने चाहिए जंगबंदी करवाने के लिए। अच्छा, ईरान ने कहा है कि जब तक कंक्रीट स्टेप्स मिडिल ईस्ट के ममालिक नहीं लेंगे और इसराइल को रोका नहीं जाएगा तो मिडिल ईस्ट का जो मुकद्दर है वो एंडलेस वॉर्स हैं, वो बस जंगे ही जंगे हैं अगर सब मिलकर जब इसको रोकते नहीं हैं। उधर ट्रंप ने अनाउंस किया है कि यूक्रेन जो है वो ना ही नेटो का मेंबर बनेगा और जो इलाके रशिया के पास चले गए हैं वो भी वापस नहीं आएंगे। तो ये डील है, अगर ज़ेलेंस्की ने कबूल करनी है तो कर ले, वगरना फिर जो है वो जंग जारी रखे। अमेरिका अब एक मीडिएटर के तौर पर किरदार अदा करेगा, लेकिन डील ये है कि ना ही नेटो का मेंबर बना जाएगा और ना ही वो इलाके वापस आएंगे। तो 2022 में अमेरिकी सदर ही ने इसी ज़ेलेंस्की को वो डील करने से रोका था जिसमें ना ही अभी इलाके गए थे और ना ही कोई इतनी बड़ी तबाही आई थी। और आज अमेरिका पतली गली से निकल चुका है और यूरोप और यूक्रेन को जो है वो फैसला करना है। तो हेनरी किसिंजर ने कहा था ना कि अमेरिका का दोस्त होना, अमेरिका का दुश्मन होना तो बुरा है ही है, लेकिन दोस्त होना उससे भी ज्यादा बुरा है। तो चूंकि जब अमेरिका उठाकर फेंकता है तो फिर समझ नहीं आती कि हुआ क्या। तो ज़ेलेंस्की आप देखिए ना, अमेरिका में व्हाइट हाउस में आ रहा है जनाब एक वॉरियर के तौर के ऊपर यूरोपियन पार्लियामेंट्स में, और क्या उसका इस्तकबाल हो रहा है। और आज आप देखिए, आगाज हम करते हैं गजा से। नाज़रीन, एक खबर ये सामने आ रही है कि इजराइल जो है वो आर्टिकल 8 को इस्तेमाल करने जा रहा है। और आर्टिकल 8 क्या है? आर्टिकल 8 जो है वो जंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक इमरजेंसी कॉल अप नोटिस है जो उनके 4,30,000 रिजर्विस्ट फौजी हैं उनके लिए कॉल अप नोटिस है और ये सिर्फ और सिर्फ जंग में ये इस्तेमाल किया जाता है और ये हाईएस्ट लेवल का कॉल अप नोटिस है। इसके जवाब में कोई उज़र पेश नहीं किया जा सकता, कोई छोटी कबूल नहीं की जा सकती, किसी किस्म का कोई एक्सक्यूज नहीं है। ये जब मुल्क को खतरा हो, पूरा मुल्क जब एग्जिस्टेंशियल थ्रेट में हो, तो ही ये आर्टिकल जब इस्तेमाल किया जाता है और सबको जब वो ड्यूटी पर आना ही होता है। तो ये आर्टिकल 8 जो है वो इजराइल इस्तेमाल करने जा रहा है। The Knesset Foreign Affairs and Security Committee approves the extension of Order 8 regarding call up of the reserve soldiers। क्योंकि ये नाज़रीन जो रिजर्व सोल्जर्स हैं ये अपने कामकाज भी कर रहे होते हैं, तो ये जरूरी नहीं कि ये बेसिस पर बैठे हों, तो इनको वहां पर बुलाया जाता है। तो रिजर्विस्ट जरूरी हैं गजा सिटी को ऑक्यूपाई करने के लिए, तो ये उनको जो है वो बुलाने जा रहे हैं। अच्छा, इसी दरमियान मिस्र के प्राइम मिनिस्टर और जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के प्राइम मिनिस्टर हैं वो रफा बॉर्डर पर गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ द इजिप्शियन एंड द पैलेस्टीनियन प्राइम मिनिस्टर एट द रफा क्रॉसिंग। तो वही इंटरनेशनल कम्युनिटी ये करे, फलाना ये करे, तो बस बातें ही हैं, बातों से ना इसराइल रुका है ना अब रुकेगा। ये 22 महीनों के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो रफा बॉर्डर पर जाकर कर रहे हैं। ये 10 फॉरेन मिनिस्टर भी इस्लामी दुनिया के और अरब दुनिया के रफा बॉर्डर पर जमा नहीं हो सके। हालांकि स्पेन के प्राइम मिनिस्टर दौरा करके गए हैं, आयरलैंड से हाई ऑफिशियल्स आकर दौरा करके गए हैं और ये अरब दुनिया के 10 हाई ऑफिशियल जो हैं और इस्लामी दुनिया के 10 फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो यहां पर जमा नहीं हो सके। तो ये एक अजब सतह का अलमिया है। और देखें, अगर ये जो गजा है ना, ये तो आपके सामने वो आईना है कि इस्लामी दुनिया ओवरऑल किस पस्ती में जा चुकी है। देखिए ना, इस्लामी दुनिया तो रूटीन में आगे चल रही है अपने कामकाज में, मामलात में, तिजारत में। ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद कर रही है, वो तो रूटीन में अपने मामलात में चल रही है। किस बड़े इस्लामी मुल्क में मुझे बताइए गजा के लिए मुजाहरे हो रहे हैं?
تو یہ جو غزہ ہے یہ تو آئینہ ہے کہ اوورآل اسلامی دنیا کتنی پستی میں جا چکی ہے، کتنے زوال میں جا چکی ہے، کتنی بے حس ہو چکی ہے اور کتنی کمزور ہے۔ ایک چھوٹے سے اسرائیل نے 57 اسلامی ملکوں کو، وہ اسلامی دنیا جس کی 3 بر اعظموں کے اوپر حکومت تھی، وہ آج اپنے ریجن میں اس حد تک جو وہ بے حس اور بے بس جو وہ ہو چکے ہیں۔ تو اصل میں غزہ تو ان کی جو ساری ہے نا حیثیت، وہ دنیا کے سامنے کھول کے رکھ رہا ہے کہ 57 ملکوں کی حیثیت جو ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ وہ چھوٹے سے اسرائیل جو ہے وہ ان سے سنبھالا نہیں جا رہا۔ اور 73 میں جو جنگ ہوئی، جو 67 میں جنگ ہوئی، آج مڈل ایسٹ سے وہ ڈیمانڈ نہیں کیا جا رہا ہے۔ آج تو مسئلہ صرف ایک ایسے سیز فائر کا تھا جس کو ساری دنیا لیجیٹیمیٹ قرار دے رہی ہے کہ سیز فائر ہونا چاہیے، وہ بھی یہ نہیں کروا سکے۔ یہ 73 والا معاملہ نہیں ہے کہ جنگیں ہو رہی ہیں، یہاں پر تو معاملہ تھا ایک سیز فائر کا، ایک ہیومینیٹیرین ایڈ اندر بھیجنے کا، جس کو ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ بالکل ہونا چاہیے، وہ بھی یہ نہیں کروا سکے۔ تو یہ انتہا لیول کی پستی ہے اور زوال ہے جس کو اسلامی دنیا دیکھ رہی ہے۔ اچھا جی، ایران نے کہا ہے کہ اف اسرائیل کا جو ایکسپینشنسٹ ٹینڈنسی ہے، اگر اس کو نہ کنفرنٹ کیا گیا، آور ریجن ول وٹنس اینڈلیس وارز۔ تو یہ عربوں کو میسج ہے اور ٹرکی کو بھی میسج ہے کہ اسرائیل کا یہ جو ایکسپینشنسٹ ٹینڈنسی ہے، یعنی دیکھیں نا، ایکسپینشنسٹ ان غزہ اور ویسٹ بینک میں نہیں، ایکسپینشن ان لیبنن، ایکسپینشن ان سیریا، ایکسپینشن ان جارڈن، ایکسپینشن ان ایجپٹ۔ تو جب وہ لیبنن اور سیریا اور ویسٹ بینک اور غزہ سے یہاں پر کامیاب ہو جائیں گے تو اس کے بعد وہ جارڈن اور مصر کی طرف بڑھیں گے اور وہاں پر پھر وہ کسی اور جواز کے ساتھ آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ فی الحال تو یہ سارے ملک مل کر جب وہ ایران اور ریزسٹنس کو گرانے میں لگے ہوئے ہیں نا، تو جب ادھر اسرائیل کو یہ کامیاب کروائیں گے تو پھر اسرائیل جب وہ ان کی طرف آگے بڑھے گا، اور وہ اوپنلی اس بات کو کہہ بھی رہے ہیں۔ یہ کوئی ایسی کنسپیریسی تھیوری نہیں ہے کہ وہ کھل کر اس بات کا اظہار بھی کرتے ہیں، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ناظرین، ایک نیا اگریشن جو کہ اصل میں جینوسائیڈ کا ایک نیا فیز ہے، کیونکہ کوئی جنگ نہیں ہے، کوئی ملٹری اسٹریٹجی نہیں ہے، صرف زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مارنا ہے اور جینوسائیڈ کرنا ہے۔ تو 22 مہینوں کے بعد تباہ حال، مفلس اور بہت پریشانی، دکھ اور تکلیف میں جو فلسطینی ہیں، جس کی ہر فیملی میں سے کوئی نہ کوئی شہید ہو چکا ہے، ہزاروں بچے یتیم ہو چکے ہیں، اور لاکھوں فلسطینی جو ہے وہ فاقوں کا شکار ہیں چلنے کی۔ اب بتائیں، ابھی جو ہے فرائیڈے کو جو خطبہ ہوا ہے، جو پچھلا فرائیڈے گزرا ہے، شارٹیسٹ، مختصر ترین خطبہ تھا، اور آپ ذرا دیکھیے، امام نے کہا، God, I cannot speak because I am so hungry. All because of my hunger. Let's pray. May God have mercy on us all. یہ پورا فرائیڈے کا یہ خطبہ تھا۔ یہ امام نے وہاں پر یہ خطبہ دیا، کیا کہا کہ میں بول ہی نہیں سکتا ہوں، کیوں؟ بھوک کی وجہ سے۔ تو یہاں 57 اسلامی ملکوں میں، ٹھیک ہے، اب بہت ساری چیزیں ہیں، ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے اوورال غزہ کی حالت۔ تو سوال یہ ہے کہ ان فلسطینیوں کے اوپر ایک نئی جینوسائیڈ مسلط ہونے جا رہی ہے، کیا عربز اس کو روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا اب مڈل ایسٹ کے ممالک کا ضمیر جاگے گا؟ یا وہ نہیں، اگین ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہو، لیکن آج کے اس ٹائم میں چاہنا نہ چاہنا یہ میٹر نہیں کرتا، آپ نے عملی اقدام کیا اٹھایا ہے یہ میٹر کرتا ہے۔ تو چاہتے تو یورپینز بھی نہیں ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے، چاہتے تو یورپینز بھی نہیں ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں، امریکہ بھی کہتا ہے بڑی ٹریجڈی ہے اور بڑی دکھ کی بات ہے، تو امریکہ بھی یہ کہتا ہے بات چاہنے نہ چاہنے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ تو اس وقت سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ 22 مہینے پیچھے بیک گراؤنڈ میں ہیں فلسطینی، اس وقت کس حالت میں ہیں، اور اسرائیل نے ایک نئی جینوسائیڈ لانچ کر دی ہے۔ کیا مڈل ایسٹ کے ممالک، کیا سعودی عربیہ، کیا جارڈن، کیا مصر، کیا قطر، کیا یو اے ای، کیا ترکی، کیا وہ اب آگے بڑھیں گے اور کوئی بڑا اقدام اٹھائیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پیس ایگریمنٹ ختم کریں، کوئی ایسا بڑا اقدام وہ اٹھائیں گے، کوئی ایسا پریشر کریٹ کریں گے کہ امریکہ مجبور ہو جائے، یا بس وہ سٹیٹمنٹ سے ہی جاری کرتے رہیں گے؟ اچھا، اب آسٹریلیا نے ایک بڑا اقدام اٹھایا ہے، ایک فار رائٹ، بہت انتہا پسند، ویسے تو وہاں پر ہر کوئی ہی انتہا پسند ہے، لیکن سموترج کی پارٹی کا ایک ممبر وہ
جا رہا تھا آسٹریلیا وہاں پر ایک کانفرنس میں شریک ہونے کے لیے، نہیں کہ مذہب کے لوگوں نے وہاں پر ایک کانفرنس رکھی ہوئی تھی، تو اس میں شریک ہونے جا رہا تھا، آسٹریلیا نے اس کو ویزا دے دیا، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے اس کا ویزا کینسل کر دیا، کل ٹمورو اس نے ٹریول کرنا تھا، تو اس پر اسرائیل میں کھپ پڑی ہوئی ہے، اور اسرائیلی جو ہے بڑی تان و تشنیع آسٹریلیا کے اوپر کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ بین گور کا سٹیٹمنٹ دیکھیے، کہتا ہے یہ جو آسٹریلیا کا اقدام ہے یہ سپورٹنگ حماس ہے اور یہ ہسٹورک ڈسگریس ہے، اور ساتھ اسرائیلی فارن منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی ایمبیسی جو آسٹریلیا میں ہے اس کو یہ آرڈر دیا ہے کہ وہ ایگزامن کرے جو آسٹریلین آفیشلز ہیں، اگر وہ ویزا مانگتے ہیں اسرائیل کا تو ان کو ویزا نہ دیا جائے، اور جو ویزا آف دا آسٹریلیاز ریپرزینٹیٹیو ٹو دا پیلسٹینین اتھارٹی بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ویزا کینسل کرنے کا میں نے آرڈر دے دیا ہے، اور دا ڈیسیژن از اینٹی سیمیٹک اینڈ سپورٹنگ ٹیررزم۔ یہ بالکل دیکھیں، جو ماڈرن ہسٹری کا جو سب سے بڑا ولن بتایا جاتا ہے، یہی بتاتے ہیں نا، ویسٹ ہی ہمیں بتاتا ہے کہ نازیز جو ہیں یعنی جرمنی، ہٹلر، نازیز جو تھے وہ سب سے بڑے ولن تھے، وہ بڑے برہم تھے، بڑے روتھلیس تھے، بڑے غیر انسانی تھے ان کے سلوک۔ تو جو جتنا کچھ انہوں نے نازیز کے بارے میں بتایا ہوا ہے، یہ جو کچھ کر رہے ہیں، نازیز تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھے، وہ تو ان کے کچھ مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھے، اور اب وہ جو ہسٹری انہوں نے بتائی ہوئی ہے وہ تو ویسے بھی چیلنج ہو چکی ہے، کیونکہ اگر آج یہ اتنی کھلی حقیقت کو جھٹلا رہے ہیں تو ماضی میں انہوں نے کیا کیا لکھا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو نازیز بھی اتنے بڑے نہیں تھے، اور وہ بھی وہ والے جو انہوں نے بتائے ہوئے ہیں جتنے یہ، یعنی ایک جینوسائیڈ کرنا، اوپر سے یہ رویہ رکھنا۔ آسٹریلیا کو کہا جا رہا ہے کہ وہ سپورٹنگ ٹیررزم کر رہا ہے، صرف ایک ویزا اس نے منسوخ کیا ہے، تو یہ ایک بڑا عجب سا معاملہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں یہ ماڈرن ہسٹری میں کبھی بھی نہیں ہوا ہے۔ جنگیں ہوئی ہیں، جنگیں دنیا کی تاریخ کا حصہ ہیں، اور اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ جب تک دنیا جنگیں ختم ہونے والی نہیں ہیں، جنگیں ہیں، جنگیں ہوتی رہیں گی، لیکن یہ جو انسانیت دیکھ رہی ہے یہ تو ایک عجب ہی معاملہ ہے۔ یعنی ایک جینوسائیڈ کرنا، اوپر سے کوئی اگر اتنا سا بھی کوئی کر دے، کوئی ویزا منسوخ کر دے، کوئی بیان جاری کر دے، اس کے اوپر اس طرح سے تان و تشنیع اور اس کو سپورٹنگ ٹیررزم جو ہے وہ قرار دے دینا، یہ تو بالکل ہی عجب معاملہ ہے۔ اور یہاں پر ویسٹ جو ہے نا وہ پوری طرح سے ڈسگریسفل جو ہے وہ ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ وہ اسرائیل کے ہاتھوں ہیوملیٹ ہو رہا ہے، انسلٹ اس کی ہو رہی ہے۔ ایک تاثر یہ تھا کہ اسرائیل کو ویسٹ پالتا ہے، اور ویسٹ جان بوجھ کر اقدام نہیں اٹھانا چاہتا، ابھی بھی وہ رویہ تو ہے کہ سسٹمیٹکلی وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا عملی اقدام اسرائیل کے خلاف نہ اٹھایا جائے۔ کون روک رہا ہے ان کو سینکشن لگانے سے؟ لیکن اس کے ساتھ اب ایک نئی بات بھی ثابت ہوئی ہے کہ اصل میں تو اسرائیل ہے جو ان کو جکڑے ہوئے، اور ان کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ اتنے بڑے بڑے ملک وہ اسرائیل کے شکنجے میں آئے ہوئے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو اسرائیلی ہیں ان کا جو ویژن ہے، جو ان کے شیطانی منصوبے ہیں، وہ صرف ریجن تک نہیں ہے، ریجن میں صرف ہیجمنی قائم کرنا نہیں، دنیا پر اپنا اقتدار۔ دیکھیں وہ مسیح کا انتظار کیوں کر کے بیٹھے ہوئے، مسیح نے آ کر کیا کرنا ہے، ان کی آئیڈیالوجی کی ہم بات کر رہے ہیں، ان کے مطابق یہ ہے کہ وہ آ کر ان کو دنیا میں اقتدار جو ہے دلوائے گا، اور ارمیگڈون بھی ان کی آئیڈیالوجی ہی کا حصہ ہے، ایک بہت بڑی جنگ۔ تو ان کا کنٹرول وہ صرف ریجن پر نہیں، دنیا پر بھی مانتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی جو ان کی حرکتیں ہیں نا، یہ شو آف ہیجمنی ہے کہ ہم اتنا کچھ کر بھی رہے ہیں، اور جو کوئی ہمارے خلاف ہلکی پھلکی بھی چوچا کرتا ہے اس کو ہم اس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں، یہ شو آف ہیجمنی۔ اب مثال کے طور پہ اسرائیلی فارن منسٹر نے کہا ہے کہ میں کلوز کرنے جا رہا ہوں جو فرینچ کونسلیٹ ہے ان یروشلم میں، کس لیے؟ کیونکہ فرانس نے جو فلسطین ریاست کو تسلیم کیا۔ اب یہ وہی ممالک ہیں فرانس اور برطانیہ جنہوں نے اسرائیلیوں کو یہاں پر زمین الاؤ کی تھی، اور مڈل ایسٹ کے پیٹ میں ایسا چھڑا گوپا کہ آج تک وہ مسئلہ حل نہیں ہوا، کتنے لوگوں کی جانیں گئیں، اور آج وہ مسئلہ دنیا میں عالمی جنگ چھیڑنے کی وجہ بن سکتا ہے۔ علاقائی جنگ تو ہے ہی ہے، عالمی جنگ چھیڑنے کی وجہ بن سکتا ہے وہ والا مسئلہ۔ اور پیچھے کون ہے؟ فرانس اور برطانیہ۔ یہ جو ان کا 500 سالہ دور ہے نا کلونیلزم کا، اس نے انسانیت کی بہت تباہی پھیری ہے۔ اچھا جی، برطانیہ میں کیا ہو رہا ہے؟ پولیٹیشنز فرام ناردرن آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ اینڈ ویلز، انہوں نے خط لکھ دیا ہے برطانیہ کے پرائم منسٹر کو۔ انہوں نے کہا کہ مسٹ کال پارلیمنٹ ٹو امپوز سینکشنز آن اسرائیل، فی الفور وہ اجلاس بلائیں اور اسرائیل کے اوپر سینکشنز اناؤنس کریں۔ اب آپ دیکھیں یہ سارے وہ ریجن ہیں جیسے اسکاٹ لینڈ ہے جو آزادی کی تحریک چلا رہا ہے، تو یہ مسئلہ
ان میں جو اختلافات ہیں ان کو اور گہرا کر رہا ہے۔ پارلیمنٹ کا فوری اجلاس اور سینکشن لگائی جائیں۔ غزہ میں جو تباہی ہے وہ وہاں پر اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ سویلین جو وہ سٹارو ہو رہے ہیں، اور آرمز سیل جو اسرائیل کو فی الفور بند کی جائے اور انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کی جائے جو وار کرائمز وہاں پر ہوئے ہیں۔ سٹارمر جو ہے وہ امیڈیٹلی اقدام اٹھائے ٹو پریشر اسرائیل ٹو اینڈ دا وار ان غزہ۔ ناروے نے اناؤنس کیا ہے کہ 6 مزید کمپنیز انہوں نے فنڈ سے جب نکال لی ہیں، وہ پروسیس کرتے چلے جا رہے ہیں، اور 6 مزید کمپنیز کا آج انہوں نے اناؤنس کیا ہے۔ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل یہ کہہ رہی ہے کہ آرمز ٹرانسفر یہ لگنا چاہیے فوری، اور سینکشن جو ہے وہ فوری طور پر اسرائیل پر لگنی چاہیے۔ امریکن ڈاکٹر نے انکشاف کیا ہے، غزہ میں وہ رہا تو اس نے بتایا کہ کیا غزہ میں صورتحال تھی، اس نے بتایا کہ ڈیلیبریٹلی اسرائیل جو پریگننٹ ویمن ہیں ان کو مار رہا ہے، گولیاں، اس نے کہا باقاعدہ میں نے گولیاں ان کو لگے ہوئے دیکھا جو پریگننٹ ویمن ہے۔ یہ ہارفک کرائمز ہیں، اور بہت سارے وہ ہیں جو ابھی ہمارے سامنے ہی نہیں ہیں۔ امریکی ایمبیسڈر جو اسرائیل میں ہے اس کی بھی ذرا 2 سٹیٹمنٹس دیکھیے۔ کہتا ہے یہ جو سموترچ نے اناؤنس کیا ہے ایکسپینشن آف دا سیٹلمنٹس، دس از ناٹ دا وائلیشن آف دا انٹرنیشنل لا۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا بیان دیکھیے، کہتا ہے وی ول ناٹ ڈکٹیٹ اسرائیل ٹو what it should do۔ بڑی اچھی بات، ہم اسرائیل کو ڈکٹیٹ نہیں کریں گے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، لیکن دنیا کے ہر ملک کو ڈکٹیٹ کریں گے، اسرائیل کو ڈکٹیٹ نہیں کریں گے۔ لیبنان کو بھی، عراق کو بھی، سیریا کو بھی، ایران کو بھی، رشیا کو بھی، چائنا کو بھی، وینزویلا کو بھی، کیوبا کو، دنیا کے ایک ایک ملک کو بتایا جائے گا کہ تم نے یہ کرنا اور یہ نہیں کرنا، اس سب کو ڈکٹیٹ کیا جائے گا، لیکن اسرائیل کو ہم ڈکٹیٹ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اوورال رویہ ہے۔ اور لیبنیز گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ حزب اللہ کو ڈسارم ہو جانا چاہیے۔ ایک اتنی بڑی ریکلس طاقت کے دروازے کے اوپر بیٹھ کر وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈسارم ہو جانا چاہیے۔ تو امریکن امپائر جو ہے وہ اپنا ایک موریلٹی والا جو اس نے ایک سمبولک سا چولا پہنا ہوا تھا نا، وہ بھی اس نے اٹھا کے پھینک دیا۔ اسرائیل میں ایک اور چیز ہونے جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسرائیل میں الیکشنز کی تیاریاں، اس کے اوپر بات چیت جب وہ شروع ہو گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیتنیاہو ریئلائزز دیٹ his efforts to maintain the coalition after the Knesset return from recess may be vain۔ ان کی پارلیمنٹ جب وہ ریسیس کے اوپر چلی گئی ہے، اکتوبر میں اس نے واپس آنا ہے، اور اکتوبر ویسے بڑا امپورٹنٹ ہے، اکتوبر میں ہی ایران پر سینکشن لگنی ہے، اکتوبر میں ہی عرب لیڈرشپ جب وہ ماسکو جا رہی ہے، تو جب یہ واپس آئے گی تو چونکہ آلریڈی جو حریدی پارٹی ہے وہ تو نکل چکی ہے، تو جب وہ واپس آئے گی تو نیتنیاہو کو لگتا ہے کہ پھر یہ کوalition جب وہ قائم نہیں رہ سکے گا، تو اس کے بعد پھر جب وہ معاملہ الیکشن کی طرف جائے گا، تو نیتنیاہو جو ہے وہ الیکشنز کے حوالے سے بھی تیاری کر رہا ہے۔ اسی درمیان جو ہے وہ یوکرین کے حوالے سے کیا صورتحال ہے؟ ظاہر ہے کہ یوکرین کا فرنٹ بہت امپورٹنٹ ترین فرنٹ ہے، اور ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں، یہ سارے محاذ جو دنیا میں ہیں، اور ضروری نہیں کہ وہ آرمڈ کانفلکٹس ہوں، چاہے وہ باقی تجارت ہے، باقی الائنسز ہے، وہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ اصل لڑائی یہ ہے کہ کس کا کتنا حصہ ہوگا فیوچر ورلڈ کے اندر۔ اچھا، اب جناب علی ٹرمپ کی آپ ذرا سٹیٹمنٹ دیکھیں، ابھی ملاقات وہاں پر ہونی ہے، تو یوکرینین پریزیڈنٹ کین اینڈ دا وار ود رشیا آلموسٹ امیڈیٹلی اف ہی وانٹس اور کنٹینیو فائٹنگ، اور اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ یوکرین جو ہے وہ ول ناٹ بی ایبل ٹو جوائن نیٹو، اور جو کرائمیا ہے وہ بھی یوکرین کو واپس نہیں ملے گا، نیٹو کا ایسا نہیں بنے گا، کرائمیا جو ہے وہ واپس نہیں ملے گا۔ تو اس کے بعد اگر ایک اور امپورٹنٹ چیز، پورا یورپ اور اس سے پہلے بائیڈن انتظامیہ کا بیانیہ کیا تھا کہ رشیا اگریسر ہے، رشیا نے جنگ چھیڑی ہے، رشیا جنگ بندی نہیں چاہتا ہے۔ اب ٹرمپ جو ہے وہ کیا بات کر رہے ہیں کہ اٹس اپ ٹو یوکرین کہ جنگ بندی کرنی ہے یا نہیں کرنی، یہ یوکرین کا معاملہ ہے، یعنی ملبہ یوکرین ہے، یہ یوکرین ہے جو اگر فیصلہ کرے تو وہ جنگ روک سکتا ہے، اٹس ناٹ رشیا، یعنی یہ رشیا کے حق میں بات ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اصولی بات تو یہی ہے، اصولی بات تو یہی ہے، کیونکہ رشیا جو ہے، جو 91 کے اندر رشیا سے امریکہ نے جو ایگریمنٹس کیے تھے کہ نیٹو کی ایکسپینشن جب نہیں ہوگی، اس کے باوجود نیٹو کی ایکسپینشن ہوتی چلی گئی، اور بش کے دور میں تو پھر آگے کے آگے چلتا چلا گیا معاملہ۔ تو اصولی بات تو یہی ہے
کہ رشیا کو مجبور کیا گیا یہ جنگ چھیڑنے کے لیے، اور اب بھی اگر یہ جنگ روکنی ہے تو اس کا یہی ایک ہی طریقہ ہے کہ یوکرین یہ بتائے، یہ لکھ کر دے کہ وہ نیٹو کا حصہ جو ہے وہ نہیں بنے گا۔ لیکن کیا یورپ اس بات کو مانے گا؟ کیا زیلنسکی اس بات کو مانے گا؟ تو لگتا تو نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ بات مان لی جاتی ہے تو پھر نیٹو ختم ہو جائے گا، کیونکہ نیٹو کی یہ سب سے بڑی ڈیفیٹ ہوگی، ایک ذلت آمیز شکست، تو نیٹو اوورال اس کی پھر ایگزسٹنس کی کوئی وجہ ہے۔ پھر اوپر سے ٹرمپ یہ بھی تو کہہ رہا نا کہ ہر ملک نے 5% بھی دینا ہے۔ دیکھیں نا یہ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہے نا۔ اب ٹرمپ یورپینز ہے نا وہ بہت زیادہ انہوں نے اپنے آپ کو خراب کیا سارے معاملے۔ یورپینز نے $600 بلین کی انویسٹمنٹ بھی کرنی ہے، $700 بلین کی انرجی بھی خریدنی ہے، اس کے بعد یوکرین نیٹو کا حصہ بھی نہیں بنے گا، اور یہ جو باقی نیٹو مالک ہیں انہوں نے 5% جی ڈی پی کا بھی دینا ہے۔ تو وہ 5% جی ڈی پی کا کس لیے دیں جب وہ اپنی ایک بات منوا ہی نہیں سکے؟ ایک جو بھی ان کا منصوبہ تھا وہ فیل ہو چکا ہے، تو 5% دے کر لڑنا کس ہے؟ رشیا سے تو ہار گئے، چائنا سے یہ کیا لڑیں گے؟ تو 5% دینا کس کے خلاف ہے؟ مطلب اپنی اکانومی کا ایک میجر شیئر جو ہے وہ کس کے خلاف دینا ہے؟ یہ بھی تو بات ہے نا، جب اب ہتھیار اٹھاتے ہیں تو لڑنا کے۔ تو ابھی یورپین لیڈر جب وہاں پر پہنچ چکے ہیں اور پوری طرح سے ٹرمپ ان کے اوپر حاوی ہے، اور ان کا جو معاملہ ہے وہ منت ترلے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ان کا معاملہ فی الحال منت ترلے والا یہ ہے کہ ٹرمپ کو کسی طریقے سے کنونس کیا جائے اگینسٹ رشیا، کیونکہ بائیڈن اگر ہوتا تو پھر تو معاملہ کچھ اور ہونا تھا۔ یہ تو ٹرمپ کی ساری پالیسی ہے، اور ٹرمپ کی بھی اس لیے پالیسی کیونکہ وہ سارا الیکشن اس بات کے اوپر لڑ کے آیا ہوا ہے۔ اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ امریکہ کو یہ جنگ سوٹ نہیں کر رہی ہے، امریکہ کو اسٹریٹجک انداز میں یہ نقصان دے رہی ہے، کیونکہ اسی چیز نے رشیا کو مجبور کیا ہے کہ وہ چائنا کے قریب ترین ہو جائے، اور چونکہ رشیا اور چائنا قریب ہو گئے ہیں تو انہوں نے پھر یہ جو نیو ورلڈ آرڈر ہے اس کی طرف پش کیا ہے، اور ایران اور نارتھ کوریا اور یہ سارے مالک جب قریب آئے ہیں، تو اس لیے اسٹریٹجیکلی امریکہ کو یہ جنگ نقصان دے رہی ہے، تو وہ اس کو روکنا چاہتے ہیں۔ لیکن روکنا پھر پیوٹن کی ٹرمز کے اوپر ہے۔ پیوٹن کی ٹرمز ہیں وہ یورپینز اور ڈیپ سٹیٹ اور نیٹو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایسی گتھی ہے جس کو جتنا سلجھاتے جاتے ہیں وہ اتنی الجھتی چلی جاتی ہے، لیکن بات ایک ہی ہے کہ یہ جنگ صرف اس وقت رکے گی جب نیٹو اور یورپینز ہے وہ اپنی شکست تسلیم کر لیں گے اور اپنی اس غلط پالیسی کو تسلیم کر لیں گے۔ اور اصل میں تو یہ امریکن پالیسی تھی، اب ٹرمپ تو بڑا بنا ہوا نا کہ اس میں ہم نہیں بس یورپین، تو اصل میں تو یہ امریکن پالیسی تھی۔ تو یورپینز کو سوچنا چاہیے کہ اگلی بار امریکہ کے اس کی بات مان کر کہیں جنگ نہیں چھیڑنی، ٹھیک ہے نا۔ تو یورپینز اور نیٹو کو اپنی شکست جب تسلیم کرنا ہوگی، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے یہ جنگ روکنے کا۔ اچھا جی، دوسرا آپشن کیا ہے؟ جنگ جاری رہے گی۔ تو جنگ کی صورت میں جاری رہے گی، امریکہ اس میں نہیں ہوگا، یہ بات طے ہو چکی ہے، بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اب یہ بات سامنے آ گئی ہے، اور یہ ایک جنگ کا بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ امریکہ اس میں نہیں ہے۔ امریکہ اسلحہ نہیں دے رہا، امریکہ کوئی ملٹری ایڈ نہیں دے رہا، بلکہ وہ تو منرلز معاہدے جب وہاں پر کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ یوکرینینز کو سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ یوکرینینز کو دو بڑے خطرے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو فوج ہے وہ کولیپس کر سکتی ہے، کیونکہ مورال ڈاؤن ہے نا، اور جب وہ فوٹوز دیکھ رہے ہوں گے کہ پیوٹن جو ہے وہ ٹرمپ اور سارا معاملہ، تو ان کو پتا ہے کہ بھئی اس کا مطلب ہم جیت نہیں سکتے، اگر امریکہ تو بالکل چھوڑ گیا، تو مورال آلریڈی ڈاؤن ہے۔ کبھی بھی یوکرین میں یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ یوکرینی فوج ویسے ہی ہتھیار ڈالنا شروع ہو جائے، ویسے ہی جو ہے وہ کولیپس کر جائے۔ تو ایک تو ان کو خطرہ یہ ہے۔ دوسرا ان کو یہ ہے کہ اگر یہ ٹیریٹری مان لی جاتی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ ایک پریسیڈنٹ تو سیٹ ہو گیا کہ اس طریقے سے ٹیریٹری جا سکتی ہے، اور پھر دوبارہ مزید ٹیریٹری جو ہے وہ چلی جائے، تو یہ دوسرا۔ اور زیلنسکی جو کہ آلریڈی ایک ایسا شخص ثابت ہوا ہے جس نے خوبصورت ترین اپنے ملک کو تباہ کیا صرف نیٹو اور بائیڈن اور برطانیہ کے لگ کر اور ڈیپ سٹیٹ کی بات مان کر، تو زیلنسکی اگر اپنے ہاتھوں سے سائن کر دیتا ہے یہ ساری لینڈ اور ریکگنائز کر لیتا ہے اس کو رشیا کا پارٹ یا انڈیپینڈنٹ کنٹریز، یعنی یہ لینڈ گیو اپ کر دیتا ہے، تو اس نے جانا کدھر ہے؟ اس کو لوگ کیسے دیکھیں گے یوکرین کے؟ تو زیلنسکی اپنے ہوتے ہوئے کبھی یہ لینڈ والا جو معاملہ ادھر دینے والا نہیں ہے، تو پھر جنگ کیسے رکے گی؟ اس لیے مڈل ایسٹ کا بھی کمپلیکس ترین کرائسس، کیونکہ جو اسرائیل کی ہٹ دھرمی ہے کہ وہ نہ فلسطینیوں کو سانس لینے دینا چاہتا ہے، وہ فلسطینیوں کا کوئی وجود بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ مڈل ایسٹ کے اندر
اپنے برابری تو کیا اپنے قریب تر بھی کسی کو آنے دینے کے لیے تیار نہیں اور سب کو غلام رکھنا چاہتا ہے. تو یہ وہ پالیسی ہے جو مڈل ایسٹ کو کبھی امن کی طرف نہیں لے کر جائے گی. اور اس لیے مڈل ایسٹ میں ہم جنگیں ہی جنگیں دیکھیں گے جب تک اسرائیل کا کلا کما نہیں ہو جاتا. اور اس لیے ہم یورپ میں بھی امیدیں تو کافی ہیں اب جو ایفرٹس ابھی ہو رہی ہیں کہ رک جائے گی فلانا، لیکن ابھی یہ بہت کمپلیکس معاملہ ہے، ابھی یہ دیکھنا ہوگا. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کی، آپ نے راز رگا کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.